अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 तारीख का स्केड्यूल जारी किया है इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, और साथ ही पंजाब में भी इलेक्शंस का इंदिया दे दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमने कल देखा कि जो अडियाला जेल के बाहर तकरीबन 12 घंटे एहतजाज जारी रहा, उसके बाद वो 12 मिनट में कैसे ख़त्म हो गया, जिस तरीके से उनको उठाया गया वो रवैया कितना दुरुस्त था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया इस वक्त कितना दुरुस्त है। अगर हम ये इस पर बात करें, और इस पर बात करना मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। थर्डली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी किसी भी फेस को उस तरह से प्रायोरिटी नहीं दे रही जिस तरह बाकी तमाम तर लोगों को अपने अंदर इंगेज करके और -1 के फॉर्मूले के ऊपर इस वक्त काम कर रही है। तो ज़रा इन तमाम तर बीट्स पर तफसील से बात करने के साथ साथ इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है उन वाक़यात पर भी आज हम बात करेंगे। और स्टूडियोज़ में मेरे रूबरू हैं सीनियर पॉलिटिशियन वेरी ऑनरेबल खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। माय प्लेजर। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे और वाक़यात भी हैं, उस पर भी हमने बात करनी, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से हम आगाज़ कर लेते हैं और जो खबरें डेवलप हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो इंडिया दे दिया है इलेक्शंस का। पंजाब में भी आप देख रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात या जो लोकल बॉडी इलेक्शन है वो पंजाब में भी होने चाहिए, और कितनी ज़रूरत है इनकी। लाजिम है, ज़रूरत है इस चीज़ की। अच्छा, आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ना हो और आपका कैसे चलता है, सिस्टम चल ही नहीं सकता। जो पहली चीज़ है, और आइन सबसे ज़्यादा जोर आपके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे देता है। अब इशू ये है कि किस मसवदे के तहत ये इंतखाबात कराए जाएंगे और कितनी पावर्स उनको दी जाएंगी, आपने क्या डिज़ाइन किया उनके लिए। मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया था वो एक क्लासिक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था फॉर पाकिस्तान। उसके अंदर थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशंस कर लें और आप उसको चलाएं, और काश कि हम इस स्टेज पे चले जाएं कि आपका जो लोकल रेवेन्यू है वो जोड़ दिया जाए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ। अच्छा, ताकि लोकल रेवेन्यू, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करे, प्रोविंसेस अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करें। तो ये होता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, और ये हो सकता है, पॉसिबल है जो कुछ हमारे पास है। लेकिन हम किस सिमत में जाते हैं, और हमें ये जो दफ्तर के बाबू साहिबान हैं ये कौन सी चीज़ों पे लेके जाते हैं, और कौन सी हमारे पॉलिटिकल सर्कल्स कौन सी कितनी चीज़ें इजाज़त देते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एज ए मेंबर पार्लियामेंट की भी ये ख्वाहिश होती है कि मेरे हाथ से भी नालियाँ गलियाँ बने, ताकि मैं भी कोई चीज़ समझा जाऊँ लोगों के बीच में। तो हमने इस चीज़ को अगर ब्रेक कर लिया कि पार्लियामेंटेरियन जो है वो पार्लियामान के साथ जुड़ा हुआ है और कानून और मुल्क की बड़ी चीज़ों के साथ है, और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के लिए उनके नुमाइंदे ऑन ग्राउंड वहाँ पर मौजूद हैं, तो आपके मुल्क के जो बेसिक मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और आपकी जो पब्लिक है जिसका राइट्स हैं, असल राइट्स तो पब्लिक के हैं, आप उनको उनके असल राइट्स दे सकते हैं। आखिरी चीज़ उस पर यह कहूँगा कि कुछ सेंट्रलाइज्ड निज़ाम होना चाहिए। ये नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पंजाब का कुछ और चल रहा है, सिंध का कुछ और है, बलूचिस्तान कुछ और है, और कहानी कुछ और चल रही है, और सिर्फ नाम या देखने दिखाने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, और ऑन ग्राउंड वो एक्सरसाइज इतनी पावर्स को नहीं कर सकता। सेंट्रलाइज्ड निज़ाम किसको लेकर आने हैं? सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम का मतलब ये है, सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम का मतलब ये है कि वो प्रोग्राम हो या वो सिस्टम हो जो कि पूरे पाकिस्तान में एक जैसा हो। ये ना हो कि शिकारपुर का निज़ाम कुछ और हो, हैदराबाद का निज़ाम कुछ और हो, लइये में कुछ और चल रहा हो, चमन में कुछ और चल रहा हो। यहाँ आपकी पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को उनकी हैसियत के मुताबिक हकूक देना और इसको सेंट्रलाइज निज़ाम रखना, एक पावरफुल निज़ाम का होना ज़रूरी है। कल ये फिर तो आप कल ये भी कह सकते हैं कि अगर हर किसी की मर्जी है तो फिर कल MPA भी को मर्जी से ले रहा होगा। मैंने यार टू बी वेरी आई वुड से कि स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो निज़ाम बड़ा मजबूत होना चाहिए जिसमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के नुमाइंदे जो हैं वो डमी ना हो, यानी वो ये ना हो कि यार ये क्या चीज़ है, ये एवं ही है, वो एवं ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई जोर भी होना चाहिए। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इमरान खान को माइनस करने की बात हो रही है, और -1 के फॉर्मूले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग खैर सामने तो मुत्तफिक नहीं है, लेकिन हम ये भी गूंज सुन रहे हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि इमरान खान साहब माइनस हो जाएंगे, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फॉर्मूले पर काम कर रही है तो वो कितना सही फॉर्मूला है? देखिए, तहरीक इंसाफ कोई पोलिटिकल पार्टी तो है, रह नहीं गई। इनकी पार्टी है विद 1 पर्सन, एक आदमी है तो ये पार्टी है, एक आदमी नहीं है तो ये पार्टी नहीं है।
اچھا ٹھیک ہے وہ ہاں ایک آدمی ہے یہ تو ایک وہ پولیٹیکل ان کا کے اندر تو کوئی چیز ہے نہیں, ایک آدمی ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ فرام ہیرو ٹو لیڈر نہیں بن سکا, انفارچونیٹلی فرام ہیرو ٹو مرشد بن گیا. اب یہ ایک مرشد خانہ ہے, مرشد خانے کے اس ایران یا اس کے وغیرہ وغیرہ, زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا. بات یہ ہے کہ مائنس وہ اپنے آپ کو خود کر چکا ہے, کسی نے نہیں کرنا. آپ نے, میں نے, کسی نے کچھ نہیں کرنا. مائنس اس نے اپنے آپ کو خود کیا, مائنس اس نے اپنی پوری پولیٹیکل پروسیس کو خود کیا, مائنس اس نے اپنے پولیٹیکل لوگوں کو خود کیا, مائنس اس نے اپنے ووٹرز کو خود کرنا ہے. تو چھوڑیں اس کو, یہ -1 فارمولا کسی کا فارمولا نہیں ہے. اگر ایک ہی شخص سے پارٹی ہے اور وہ بانی تحریک انصاف ہے جس کی طرف آپ بھی اشارہ کریں, تو پھر تو مائنس کچھ بھی نہیں ہو رہا نا, تو ہو گیا نا. پھر پاکستان تحریک انصاف تو یہ باہر تنخواہیں لے رہے ہیں نا, مائنس ہے نا اریج, مائنس ہیں سارے, موجیں لگی ہوئی ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں لیکن کام کا نہیں کر سکتے, ریپرزینٹ اپنی پارٹی کو نہیں کر سکتے, پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو مائنس یوئے پڑے. نہیں, وہ شفیع جان تو کہہ رہے کہ ہم نے ہر آئینی, ہر قانونی, ہر سیاسی جو راستہ ہے وہ دیکھ لیا, آپشن بھی دیکھ لیا, لیکن ہمارے پاس جو ہے نا اس طرح سے کچھ واضح یا راستے ہموار نہیں ہو پا رہے. تو اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ ہم عوام کو موبلائز کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے شفیع جان کے کہنے پہ تبصرے نہیں کرنے چاہیے. نہیں تو موبلائز کرنے کی اگر بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی موبلائز, وہ جو اندر صاحب پڑا ہوا ہے اس نے تھوڑا موبلائز کیا تھا اپنی زندگی کے اندر باہر بیٹھ کے. وہ فرانس کا انقلاب, نیپال میں یہ ہو گیا, سری لنکا کے اندر یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. تو یہ جو موبلائز کرنا چاہتے ہیں وہ فار دا گڈ کون سا کرنا چاہ رہے ہیں. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل پروسیس یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہو. یہ ہر وہ کام کریں گے کہ جس کے ساتھ یہ خود اپنے آپ کو مائنس کریں. خیر, ایک اور سیاسی کمیٹی انہوں نے برانڈ نیو کمیٹی بنائی اور اس میں میرا خیال ہے کہ 2 لوگ جن کو مائنس کیا گیا, اس میں علی امین گنڈا پور اور علی ظفر, دونوں کو ہی مائنس کر دیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں کو ہاں وہ تو ظاہر ہے کہ بہت سارے ہیں, لیکن ان دونوں کو جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ شاید کوئی زیادہ ریزسٹنس ان کے لیے کر سکتے تھے, ان کو سب سے پہلے گل مائنس ہے. گل مائنس ہے بالکل. وہ آپ کے ڈسٹرکٹ کا امجد علی خان جو ہے وہ مائنس ہے. پہلے وہ پھرتا ٹرتا رہا ہے دائیں بائیں بیچارے, اس کو بھی مائنس. کس کی واردات ہوگی خیر اس طرح کے فیسز کو؟ جن کی وارداتیں ایسی ہی ہوتی ہیں, یکدم کسی کو بنا دیا, ایک نے جا کے کہا, پھر اس کو اڑا دیا, کبھی اس کے در, کبھی اس کے در, کبھی در بدر. تو اس پارٹی کے اندر جو تو اس پارٹی کے اندر جو اشخاص ہیں وہ کیونکہ انہوں نے اپنی شخصیات کو اہم نہیں رکھا ہوا نا عریش, وہ کہتے ہیں ہم خود کچھ نہیں ہیں, اینڈ دے وڈ ٹیک سم تھنگ, اور پھر وہ ایک پھڑکے کے اوپر, ایک کاغذ کے اوپر لے کے اس کے نام کو بیچیں گے, اور ان دنوں کے اندر دے گیٹ فیم, پھریں گے, ٹریں گے, اور اچانک جب وہ پرچہ واپس لے دیا جائے گا, کسی اور کو دے دیا جائے گا, تو وہی شخص جو ہے بالکل وہ پھر بیٹھا ہوگا کوئی, یعنی ہی وڈ بی ڈوئنگ نتھنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پارٹی کے پولیٹیکل لوگوں نے اپنے آپ کو بے حیثیت رکھا ہوا ہے. میں پولیٹیکل پارٹی میں ہوں, میں پولیٹیکل آدمی ہوں, میں کسی سے آگے جانے کے لیے ہوں, میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے کہ ایسی تذلیل کی جائے کہ آج ہو آج نہیں ہو, جو کچھ ہو میری وجہ سے ہو, تم یہ. تو یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے ریز, نہ اس کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ پولیٹیکل لوگ ہیں. اب یہ کہانی کچھ اور ہے. اچھا روکڑی صاحب, خیر میں آپ کی اس ایک بات سے تو متفق ہوں, اور آپ نے یہ کہا کہ یہ شخصیات کو اہمیت نہیں دیتے. تو ہم نے وہ دیکھا بھی کہ جس طرح سے علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب, اب وہ کوئی پروٹیسٹ ہوگا تو اس کو بھی وہی لیڈ کریں گے, اس کی کال دینی ہے تو بھی یہی 2 لوگ دیں گے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ تمام تر پارٹی کی کمان سنبھال سکے؟ نہیں, آپ ہماری تھوڑی زیادہ باتوں سے متفق ہوا کیجیے. ان کے جو اندر جو لوگ ہیں نا, وہ ان کی حیثیت نہیں ہے. دے آر لائک ٹیشو پیپرز. کمانڈ کی جب بات آئے گی تو یہ محمود خان کو اور علامہ ناصر کو اس وقت کیوں آگے کر رہے ہیں, اس پہ سوچیے. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دے نو اٹ کہ جو یہ کام کرانا چاہتے ہیں وہ تابوت میں آخری کیل ہوگا ان کے لیے. اچھا, کوئی بھی ایجیٹیشن دیکھیں نا, پائل اپ ہو رہی ہیں چیزیں, ہوتے سارا پتہ ہے کہ یار یہ ملک کو نقصان پہنچانے والی جماعت ہے. دے نو اٹ کہ کل کچھ گند ہوا, کوئی جلوس نکلا, کوئی بندے اوپر نیچے ہوئے, آگ جلاؤ گھراؤ, تو پارٹی کو اوپر اپنی پارٹی کو بین سے بچانے کے لیے وہ کہیں گے ہمارا کیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ علامہ ناصر عباس اور وہ جو محمود خان اچکزئی ہیں وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ تابوت کی آخری کیل بن جائیں گے؟ نہیں, وہ بھی تو وہ پولیٹیکل. علامہ ناصر عباس کی پارٹی ایک ڈفرینٹ پارٹی ہے, بالکل. محمود خان اچکزئی ایک نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے. تو وہ بڑے زیرک لوگ ہیں, بڑے پرانے لوگ ہیں,
وہ بس اسی طرح آئیں گے شام کو کسی احتجاج پہ 4 بجے اور 4:30 بجے چلے جائیں گے, اور ان سے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن آپ یہ مانیں گے نا کہ علامہ ناصر کے پاس 1 سیٹ ہے, محمود خان کے پاس بھی اسی طرح کی حالات ہیں, لیکن وہ اس وقت اس پارٹی کے ڈیڈی تو ہیں. ٹھیک, ڈیڈیز ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں میں کیا کہہ سکتی ہوں. تو یہ ان کی پولیٹیکل اپروچ کو یا دانائی کو آپ تھوڑا ہم کرے تو شاباش اور تھپکی تو دیں گے. دونوں اس وقت ڈیڈی ہیں. خیر روکڑی صاحب وہ بھی شاید اپنا کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو بھی لگ رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ میڈیا میں بھی اور معاملات میں بھی دیکھیں نا, وہ لائن مین ہے. اور اس کی اپنی پارٹی, اس کی اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں, اس کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں, کبھی ایک ملتا ہے نوٹیفیکیشن, وہ جی فیس بک ادھر ادھر, میں فلانی کمیٹی کا ممبر, وہ کبھی ادھر گھوم رہا ہے کبھی ادھر, 3 مہینے بعد کہتے ہیں تو جو لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں نکلو, وہ پھر چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے سیم کے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی پولیٹیکل حیثیت کو اتنا زیرو کیا ہے اس پارٹی کے اندر کہ وہ ٹیشو پیپر ہے, استعمال پھینکو. اچھا بس لاسٹلی ایک اور سوال اور اس کے بعد دیگر ایشوز کی جانب بڑھتے ہیں. یہ کل ہم نے دیکھا اڈیالہ جیل کے باہر جس طریقے سے وہ احتجاج کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے تو اپنی اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی کہ جی ہم نے کسی صورت نہیں اٹھنا, ہم نے گلیوں میں گھس جانا ہے, ہمارے پاس کمبل بھی موجود ہیں, اور پانی کا استعمال کریں گے تو ہم کچے راستوں پہ نہیں جائیں گے. لیکن پھر بعد میں علیمہ خانم نے یہ بھی کہا کہ اس پانی کے اندر کوئی کیمیکل موجود تھا. واقعی ایسا تھا؟ اور اس دفعہ تو کوئی ہم نے دیکھا پلیس کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں ہوئے, خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے. دیکھیں کوئی پانی کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہوتا. اچھا, یہ جو ہوتی ہے آنسو گیس, جب آپ ایک لائن کراس کرتے ہیں تو اس کے اوپر آنسو گیس کسی نے پھینک دیا ہوگا, گولا یہی زیادہ چیز ہوئی ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس ساری چیز کا مقصد کیا ہے کہ ایک ایونٹ فار اے ڈسکشن ہوتا رہے اور لائم لائٹ میں رہے وہ چیز. ٹھیک ہے, تو وہ کر رہے ہیں, اور آپ نے اور میں نے بھی اس چیز کو ڈسکس کر لیا ہے. یہ اڈیالہ جیل والا جو ایشو ہے, یہ بھی آئی تھنک جلد یا بدیر اس کو حل ہو جانا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. اس طرح کی ایکٹیویٹی کا زیادہ دیر لانگ یہ ایشو جو ہے اتنا, یعنی اس کو چھوڑیں آگے, یہ اتنا اہم نہیں ہے جس کو ہم نے شاید اتنا اہم بنا دیا. اچھا تھوڑی سی بین الاقوامی خبروں پر میں بات کرنا چاہوں گی آپ سے. آسٹریلیا میں ایک انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا, اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی مذہبی فیسٹیوٹی ہو اس کے اندر ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے. خیر اس پر مسلسل ہم نے دیکھا کہ کیمپینز چلائیں, کچھ افغانستان کے اندر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس تھے اور کچھ بھارت کے اندر تھے, اور بھارت نے تو باقاعدہ طور کے اوپر پروپیگنڈا کر دیا پاکستان کے خلاف. اور بعد ازاں پھر آسٹریلوی ٹی وی اور ان کی جتنی بھی ریاستی پولیس تھی اس نے یہ بتایا کہ یہ جو قاتل تھا اور یہ جو بمبار تھا اس کا اور اس کے والد صاحب دونوں جو ہیں وہ بھارتی شہری ہیں. اور پھر اس کے تانے بانے ہم نے دیکھا کہ بھارت سے نکلے بھی. آپ اس کو اوور آل سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی شہری جاتا ہے نا, وہ ایک ایگریمنٹ سائن کرتا ہے وہاں پہ جا کے کہ میں نے آپ کے ملک کے اندر رہنے کے لیے یہ ایگریمنٹ سائن کر رہا ہوں. وہ اس ایگریمنٹ کا پابند ہوتا ہے, وہ اس ایگریمنٹ کے تحت ان کے قوانین ان کے معاملات کے مطابق ہی وہ پابند ہے وہاں پہ رہنے کا. مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے نا, یہ جو ابھی تک میں نے اس چیز کو اسٹڈی کیا ہے, یہ چیز RSS کا تو میڈیا نے اس کو اٹھایا, اور اس میڈیا کے ساتھ وہ اور بہت سے لوگوں نے اٹھایا, اور انفارچونیٹلی وہ تمام جو کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کی طرف لے کے آ رہے تھے اس سارے چیز کو, اس کو یہاں پر PTI کے میڈیا کے بہت سارے لوگ انسپائر ہو کے اس کو شامل کر رہے تھے کہ جی کچھ لوگ محیط پیرزادہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس لائن الزما کی یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے اس چیز کا جوڑ بن جائے پاکستان کے ساتھ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو روح رواں ہیں اس وقت اس اڈیالہ کی باہر موومنٹ کے بھی اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ کچھ چیزیں تو لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے اب تک کہ کون کس کے ساتھ جڑ کر کیا کر رہا ہے. اب یہ جو اسپیسیفک واقعہ ہے, یہ جو باپ بیٹا ہے, یہ دونوں, بیٹا وہاں پر پیدا ہوا ہے, باپ جو ہے وہ انڈین ہے, حیدرآباد کا رہنے والا ہے, اور انڈین پاسپورٹ کے اوپر وہ ٹریول کر رہا ہے. اب وہ تمام جو سوشل میڈیا کے اوپر گند اچھالا گیا تھا, آپ دنیا کنونسڈ ہوتی جا رہی ہے کہ اس خطے کے اندر بربادی یا تباہی یا ہر جھوٹ, ہر دھوکہ, ہر ظلم اور کسی بھی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے پیچھے جو لوگ کھیل رہے ہیں وہ RSS کھیل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کلیئر ہوتی جا رہی ہے ہر ایونٹ کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے دیکھا کہ ایک اور بڑا انتہائی, مجھے نہیں پتا کہ اس واقعے کو میں نے کیا کہنا ہے, لیکن وہ واقعہ پیش آتا ہے بھارت کے اندر, اور بہار کے جو CM صاحب ہیں راجیش کمار, انہوں نے خاتون ڈاکٹر کا جس طرح سے نقاب اتارا. روکھڑی صاحب مجھے کہنے دیجیے کہ یہ انتہائی گھٹیا حرکت تھی, اور آپ اس گھٹیا حرکت کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اس کا رکنا کتنا ضروری ہے, اور عالمی دنیا اور جتنی بھی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں وہ کیوں خاموش ہیں ابھی تک؟ دیکھیے
پھر کہوں گا RSS سے جڑا جو بھی لوگ ہیں, چاہے اس کے چیف منسٹر ہے, چاہے اس کے جو بھی لوگ ہیں, وہ نہایت پس ذہن کے اور غلاظت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. اور جو ایک ہوتی ہے نا ہیومن ویلیوز, ایمپتھی یا ایتھکس جو ہوتی ہیں, وہ ان کے اندر ہیں ہی نہیں. اب اس نوجوان عورت ہے, وہ ڈگری لینے آ رہی ہے, وہ پڑھی لکھی ہے خاتون, وہ یونیورسٹی سے آ رہی ہے, اور اس کو وہ ہیوملیٹ کر رہا ہے. اور یہ پوری دنیا کے نارمز کے لحاظ سے کل یعنی کوئی اس نے ایک بڑی گندی اور گھٹیا غلاظت والی حرکت کی. میں نے جو میری چیز پہلی ذہن میں آئی نا, وہ بڑی عجیب سی تھی. شاید آپ نے کیونکہ یہ تذکرہ کر دیا تو میں کہا وہ بھی کر لوں. میرے ذہن میں آیا افغانستان کے متقی صاحب تھے نا, ملا متقی صاحب کا دورہ بھارت. میں نے کہا اب یہی چیز ذرا اس کو بھیجوں کہ RSS کی یاری میں ڈوبے ہوئے RSS کے یار تھوڑا سا تبصرہ اس بات پر بھی کہ تم بتاؤ کہ کل تم جاؤ تو تمہاری پگڑی کے ساتھ بھی یہ کریں گے. تو پھر یعنی I was relating this thing to them. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں, انڈیا ایک سیکولر ملک ہے, کیا سارے ایسے غلاظت میں بھرے ہوئے لوگ ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. انڈیا کے ساتھ تو جو ظلم کر گئی ہے وہ RSS کر گئی ہے. کانگریس بھی تو ان کی پارٹی ہے. اب وہ اپنے کسٹمز ٹریڈیشنز کو, ایک دوسرے کا حیا, مسلمان, سکھ, ہندو, تو وہ اب یہ جو ایک پولیٹیکل کلچر جو نیگیٹیوٹی کا جس کو دنیا مان گئی ہے کہ یہ پلیدگی, یہ بڑے گندے لوگ ہیں, تو اب لوکل انڈینز ہیو ٹو ریئلائز دس تھنگ کہ وہ کس کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے. ایک اور ہے منسٹر اس کا, اس سے پوچھ کے جا کے وہ پوچھتا ہے اگین, وہ کہتا ہے کسی اور یعنی کہتا ہے ہاتھ کسی اور جگہ تو نہیں لگایا نا. یعنی وہ یعنی آپ سوچیں کہ کتنی مائنڈ سیٹ اور اس ذہن میں کتنی غلاظت بھری ہے, کس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ٹرو چہرہ ہے RSS کا, یہ ٹرو چہرہ ہے. اس کے کمپیریزن میں آپ دیکھیں گے کانگریس کو, تو وہ لوگوں کو وہ ایک جو اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. دیٹس وائی آئی سے کہ یہ RSS ڈاکٹرائن کا جو ماتحت یہ جو گورنمنٹ ہے انڈیا کے اندر, یہ انڈیا کے مسلمانوں کے لیے شدید خطرہ ہے, انڈیا کے سکھوں کے لیے شدید خطرہ ہے, ان کے باقی جو ریلیجنز والے ہیں ان کے لیے شدید خطرہ ہے, پورے خطے کے لیے یہ گند ہے. ایلون مسک نے جب سے ان کی یہ کھولی نا یہ لوکیشن, اب تو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ پورے دنیا کے لیے ایک بہت بڑی غلاظت ہے. What they did, یہ جو بونڈی جو بیچ کا واقعہ ہے آسٹریلیا میں, انہی کا اکاؤنٹس نے کیا کیا. تو لیکن ایک اور چیز ہے کہ آپ یورپینز کو دیکھیں گے, امریکنز کو دیکھیں گے, they know it now کہ یہ کیا لوگ ہیں. ٹرمپ نوز اٹ ناؤ, آسٹریلینز نوز اٹ ناؤ, اب ساروں کو یہ پتا ہے. ایون برطانیہ نے ابھی ان کے جہازوں کی جو تصدیق کی, تو دے نو اٹ ناؤ کہ what a dirty whole this RSS group is. اور میرا خیال ہے کہ روکھڑی صاحب پوری دنیا پاکستان کی معترف ہو بھی گئی ہے, نہیں سمجھ میں آ رہی تو صرف بھارت کے اپنے لوگ ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آ رہی, اور پتہ نہیں وہ دماغ بند کر کے کیوں بیٹھے ہیں. ان کے نوجوان کے ساتھ اس نے پلے کیا بہت شدید, اور پھر اس کو ایک ایج یہ گیا, ایک فائدہ یہ گیا کہ پچھلے کچھ ٹائم کے اندر اکانومی بوسٹ اپ ہوئی انڈیا کی, اور اس اکانومی کے بوسٹ اپ ہونے پہ دنیا نے, اور اس کو اکانومی بوسٹ اپ کرنے میں اس کی بہت بڑی مدد کی یورپ نے اور امریکنز نے. اور اب یورپینز اینڈ امریکنز ہیو ریئلائزڈ کہ ہم نے یہ بوسٹ اپ تو کی ہے, لیکن اس گٹر میں سے جو نکل کے آ رہا ہے وہ اب ان کے ملکوں کو ڈیمیج کرنے لگ گیا. تو اب ان کو بھی ہوش آنے لگ گیا. ہمارے ساتھ کیا اب نا افغانستان کے ساتھ انہوں نے جو کیا, جو افغانیوں کو لے کے گئے اپنے ممالک کے اندر, جن کو سیٹل کیا, اب وہ جب جا کے ان کو ٹکر رہے ہیں تو دے آر ریئلائزنگ ناؤ کہ ہم کیا کریں. یہ سب کچھ چل کے رہے. بہت شکریہ روکھڑی صاحب, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.